वनसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पारा नंबर 4 सूरत निसा आयत नंबर 4। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व आतुन निसा सदक़ातिहिन्न निहला फ़इन तिब्न लकुम अन शैइन मिन्हु नफ्सन फ़कुलूहु हनीअम मरीआ वला तुअ्तुस्सुफ़हाअ अम्वालकुमुल्लती जअलल्लाहु लकुम क़ियामन वर्ज़ुक़ूहुम फ़ीहा वक्सूहुम वक़ूलू लहुम क़ौलन मअरूफ़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कल के सबक में एक मुसलमान आदमी के लिए कितने निकाह की इजाज़त है उसके बारे में गुफ्तगू हो चुकी। आज के सबक में हक महर के मुताल्लिक़ पहली आयत मुबारका में अल्लाह ताला का फरमान मनक़ूल है, व आतुन निसाअ, और अदा कर दो औरतों को, सदुक़ातिहिन्न, उनके हक महर। सदुक़ात ये जमा का लफ्ज़ है, इसका माना है हक महर। निहला, निहलतन कहते हैं खुशी से। हक महर की अदायगी खुशी के साथ करनी चाहिए। मर्द को चाहिए कि औरत को हक महर खुशी के साथ अदा करे। फ़इन तिब्न लकुम, तिबन कहते हैं छोड़ने को। फ़इन फिर अगर, तिब्न छोड़ दे, लकुम तुम्हें, वो हक महर तुम्हें छोड़ देती है, तुम्हें मुआफ़ कर देती है। अन शैइन, कुछ, मिन हो, उस हक महर से कुछ हिस्सा माफ़ कर दे या सारा हिस्सा माफ़ कर दे। नफ्सन, खुशी के साथ। फ़कुलूहु, तो खाओ उसको। हनीअम मरीआ, मज़ेदार और खुशगवार समझकर, यानी उसमें किसी किस्म का आपके लिए ऐब नहीं है, आप उसको बिला झिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ इस आयत मुबारका में हक महर का मसला ज़िक्र फरमाया गया। इसके बारे में पहली बात तो ये ज़हन के अंदर रखें कि हक महर कितना होना चाहिए। हक महर आज कल के ज़माने में कम अज़ कम 10,000 रुपया, 10,000 से ऊपर जितना मर्ज़ी इंसान की जेब इजाज़त दे, उससे ऊपर जितना मर्ज़ी हक महर रखा जा सकता है। लेकिन ये इंसान अपनी वुसअत के मुताबिक रखे, ना तो बिल्कुल इतना कम हो कि मुआशरे के अंदर देखने वाली बरादरी उसको हकीर समझे, और ना ही इस कदर ज़्यादा हो कि बहुत ज़्यादा लिखवा लिया जाए और लिखवाने में और देने में और। लोग वहाँ क्या बात करते हैं, वो जी लिखवा लो बस, ये तो लिखने में होता है, कोई बात नहीं। ये देने वाले अलग होते हैं, लिखने वाले अलग होते हैं। कुछ मुअज्जल होता है, कुछ गैर मुअज्जल होता है। भाई मुअज्जल गैर मुअज्जल वो तो आपकी सहूलत के लिए किया गया कि एक इंसान गरीब आदमी है और वो शादी के बाकी अखराजात पूरे कर रहा है, और अगर वो पूरा हक महर अभी अदा नहीं कर सकता तो ठीक है, 5,000 रुपये अभी दे दिया और 5,000 रुपये उसने उधार कर दिया, गैर मुअज्जल कर दिया। तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये 2 सिक्के रखी गई तो लाखों रुपया लिखवा लिया और दिया कुछ भी नहीं, बस ठीक है जी सारा गैर मुअज्जल कर दो। ये तरीका गलत है। इंसान उतना कदम उठाए जितना वो आसानी के साथ बर्दाश्त कर सकता है। जितना उठा ले उसको चाहिए कि वो अदा कर दे, क्योंकि जो लिखा गया वो आपने साइन करके अपने ऊपर कर्ज मुतय्यन कर दिया औरत का। अब वो औरत की तरफ से कर्जा है, आप मकरूज़ हैं। अगर आप अदा नहीं करेंगे तो अगर इसी हालत में खुदा न खास्ता इंतकाल हो गया
تو وہاں قیامت کے دن یہ ادا کرنے پڑیں گے. یہ مقروض ہے، یہ قرضہ ہے، تو اس لیے اس کے بارے میں مکمل خیال رکھنا چاہیے کہ بہت زیادہ رقم نہیں رکھنی چاہیے، جتنی آسانی کے ساتھ ادا کر سکے وہ رکھ لے. یا آدمی کو پتہ ہو کہ مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد میرے پاس اتنے پیسے آ جانے ہیں اور اس میں سے بھی یہ میں حق مہر پورا ادا کر سکوں گا، تو ٹھیک ہے، اس مدت متعین کر کے ایسے بھی حق مہر رکھا جا سکتا ہے. حق مہر کے اندر پیسے ہونا ضروری نہیں ہے، زیور بھی حق مہر کے اندر آ سکتا ہے، چاندی بھی آ سکتی، سونا آ سکتا ہے، اور کوئی زمین جائیداد گاڑی کوئی چیز بھی مالی چیز جو قیمت والی ہو وہ حق مہر کے اندر رکھی جا سکتی ہے. دوسرا مسئلہ، کیا یہ حق مہر جو ہے یہ عورت پورے کا پورا اپنے پاس رکھے گی یا کچھ خاوند کو معاف کر دے گی؟ اس کے بارے میں یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ یہ عورت کا حق ہے، اس کو معافی شافیوں کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے. اس کو چاہیے کہ وہ جتنا اس کو حق ملا ہے وہ اپنے پاس ان پیسوں کو رکھے. یہ بہت بابرکت پیسے ہیں اور ان کو کسی اچھی جگہ پہ جہاں بھی ضرورت پڑے تو ان کو بطور تجارت کے، کہیں کسی موقع پر خامد کو تجارت کرنا چاہتا ہے تو اس کے اندر تھوڑے سے یہ پیسے داخل کر دیے جائیں تو اس تجارت کے اندر برکت ہوگی. اتنا بابرکت پیسہ ہوتا ہے یہ. تو اس لیے اس پیسے کو اہمیت دینی چاہیے، نہ یہ کہ ٹھیک ہے جی 10,000 یا تو اسی وقت اڑا دیا، اور یا پھر کیا کیا کہ چلو جی ٹھیک ہے، نہیں یہ نہیں رکھتے، یہ واپس کر دیتے ہیں، یہ معاف کر دیتے ہیں. اوپر سے بیویاں سمجھانے والی ایسی تو اس کو کیا پتہ لڑکی کو بھی کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، جیسے کسی نے بتا دیا ویسے کر لیا. ایسا مسئلہ نہیں ہے. قرآن پاک کے الفاظ آپ ذہن کے اندر رکھیے کہ قرآن پاک نے کیا کہا. سب سے پہلے مرد کو کہا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، کہ آپ نے حق مہر بخوشی ادا کرنا ہے. اب بخوشی کون سا حق مہر ادا کرے گا جو اس کے اوپر بوجھ نہیں بنے گا بہت زیادہ، لیکن اتنا کم از کم حق مہر ہونا چاہیے کہ جس سے انسان جیب سے نکالتے وقت اس کو پتہ چلے کہ میں نے حق مہر ادا کیا. دنیا جہان کے اوٹ پٹانگ سارے کے سارے جتنے اس کو خلاف شریعت تھے وہ سارے کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن جب حق مہر کی بات آتی ہے تو مولوی جی بس وہ شرعی حق مہر رکھ دو بس. اب وہ گزارا کرتے ہیں کہ 1,000 روپے 5,000 روپے 10,000 روپے پہ گزارا ہو جائے، لیکن وہاں خرچہ چیک کر لو تو 10,000 روپیہ 10 لاکھ 20 لاکھ روپے پوری شادی پہ خرچہ آ جائے گا، اور حق مہر رکھنے کے لیے 5,000 روپے. اس سے انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ وہ چیزیں جو کہ شریعت کے اندر ان کا وجود ہی نہیں ہے، اور بعض چیزیں ناجائز ہیں خلاف سنت ہیں، وہ کام سارے کر کر کے حرام کے کام کر کے پیسہ اڑا دیا. اور جو قرآن پاک حکم دے رہا ہے کہ حق مہر ادا کرو، خوشی کے ساتھ ادا کرو. بھئی خوشی تمہیں، یہ بھی تو لفظ دیکھو نا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ خوشی کے ساتھ ادا کرو، تو دیکھو شادی کے اندر خوشی جتنی ہو رہی ہے اس کے مطابق دو پھر یہاں پہ حق مہر. یہ دوسرے جو وہاں پہ خوشی نہ کرنے کی خوشی کر کے وہ جو کام کر رہے ہو حرام کے کام، ان کو چھوڑو، اور جو قرآن پاک نے حکم دیا ہے خوشی کے ساتھ حق مہر ادا کرو، جتنی خوشی آ رہی ہے اس کے مطابق حق مہر ادا کرو. تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان کاموں کی طرف توجہ کریں. اچھا، دوسرا اس کے بعد شریعت نے کیا کہا فَإِن طِبْنَ، اگر وہ چھوڑ دے لَكُمْ تمہیں عَنْ شَيْءٍ کچھ حصہ منہ اس حق مہر کا، نفسن، یہاں پھر لفظ آیا کہ خوشی کے ساتھ چھوڑ دے. اب یہاں پہ یہ یاد رکھنا کہ جو بیویاں مشورہ دے کے اس وقت چھڑا دیتی ہیں نا، یہ خوشی سے نہیں ہوتا، کیونکہ اس لڑکی کو پتہ ہی نہیں ابھی کہ میرے ساتھ معاملہ کیا ہے، یہ حق مہر کا پیسہ میں نے کیا. اب طریقہ کار کیا ہے کہ وہ حق مہر کے پیسے سارے اس کو دے دیے جائیں، وہ اپنے پاس رکھے. 2 دن کے بعد 4 دن کے بعد وہ سمجھتی ہے کہ میں نے یہ پیسے ان کو واپس کر دینے، ان کو کوئی ضرورت ہے یا تو ٹھیک ہے، وہ آپ کو واپس کر دیتی ہے تو ٹھیک ہے، یہ آپ کے لیے اجازت ہے. پھر شریعت کہتی ہے، قرآن پاک ارشاد فرما رہا ہے فَكُلُوهُ، کھاؤ اس کو، ہنیئا مریئا، خوشگوار مزیدار. آپ کو بالکل کسی قسم کی کوئی جھجک نہیں ہے، شریعت کی طرف سے اجازت ہے، آپ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن ایک یہ طریقہ کہ آپ جناب اس کو دیا کچھ بھی نہیں ہے، بس باہر سے ہی اس کو یہاں پکڑائے، ادھر سے پکڑائے، اور اس وقت ویسے شرم و حیا کا معاملہ تھا، اس نے نہ اس کو اپنے استعمال میں رکھا نہ بٹوے میں کہیں، بس اسی وقت اس کو لے دے کے بھگا بھگو دیے. یہ معافی نہیں ہوتی، اس سے بالکل معافی نہیں ہے. ان الفاظ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس نے واپس کر دیے یا معاف کر دیے، یہ خاوند کے ذمے ہیں، اس کو چاہیے کہ اس کو ادا کرے. یہ تھا حق مہر کا مسئلہ. اس کے بعد دوسرا مسئلہ آگے آ گیا کہ قرآن پاک میں یتیموں کے مسائل چل رہے تھے کہ یتیموں کے حقوق میں آ کر
یہ حکم دیا گیا تھا کہ ان کے مال ان کے سپرد کر دو۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم کس وقت یتیموں کو مال ان کے سپرد کر دیں۔ دیکھیں، عمر کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، بالغ ہونے سے پہلے بچپن کی عمر۔ نمبر 2، بالغ ہونے کی عمر۔ نمبر 3، سمجھداری کی عمر۔ یہ 3 حصے ہیں عمر کے۔ پہلا حصہ جو بچپن کا ہے، اس وقت اگر ہم اس کے حوالے کرتے ہیں مال، تو وہ مال کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ بالکل ہی وہ فضول، وہ ٹافیوں بسکٹوں میں ہی اڑا دے گا، اس کو کیا پتا کہ اس پیسے کو کہاں استعمال کرنا ہے۔ وہ کو بچپن کی عمر، کم عمری۔ اور دوسرے نمبر پہ بچہ بالغ ہو جائے۔ بالغ ہونے کی حد عمر کیا ہے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جب 15 سال عمر ہو جائے، اگر تو نشانی ظاہر ہو گئی، مرد کی اپنی نشانی، عورت کی اپنی نشانی، تو ٹھیک ہے، لڑکی بھی بالغ، لڑکا بھی بالغ۔ اور اگر نشانی کوئی ظاہر نہیں ہوئی تو پھر 15 سال کی عمر فقہا نے لکھی ہے کہ لڑکے کی عمر 15 سال، لڑکی کی عمر 15 سال، تو بالغ شمار ہوں گے۔ اب بالغ ہونے کے بعد اب اگلا مسئلہ ہے کہ کیا اس وقت بالغ ہو چکے ہیں اور یہ یتیم تھے، کیا ہم ان کے سپرد کر دیں اب ان کے مال وراثت سارا سب کچھ؟ نہیں، ابھی بھی نہیں، کیونکہ ابھی یہ بالغ تو ہو چکے ہیں، لیکن ابھی یہ سمجھداری اور ہوشیاری، تمیزداری کی عمر میں نہیں پہنچے۔ اس لیے تمیزداری اور ہوشیاری کی عمر کیا ہے؟ وہ ہے 10 سال اور اوپر۔ 25 سال کی عمر یہ ایسی ہے کہ اس کے اندر انسان کو تمیز اور ہوشیاری اور سارے معاملات انسان سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اچھے بری جگہ پہ پیسہ خرچ کرنے کی اس کو تمیز آ جاتی ہے۔ یہ وہ عمر کا حصہ ہے کہ تب جا کر جو وارث ولی ہے، جو سرپرست ہے، وہ ان کا مال ان کو سپرد کر دے۔ اب تیسرا مسئلہ یہاں پر یہ ذہن کے اندر رکھنا کہ اگر اس موقع پر بھی 25 سال کی عمر گزرنے کے بعد بھی کچھ آدمی نارمل ہیں، مرد ہے، عورت ہے، وہ نارمل ہیں، اور ان کو اگر پیسہ دیا پھر اجاڑنے کا خطرہ، تو پھر ان کو پیسہ سپرد نہیں کیا جائے گا، ان کی خود ہی سرپرستی کر کے ان کے اوپر خرچہ کیا جائے گا۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، اور نہ پکڑاؤ تم، سفہاء، بے عقلوں کو، اموالکم، اپنے مال۔ یہ یتیموں کی بات ہو رہی ہے کہ اگر وہ بے عقل ہیں، بے عقل سے مراد یہ ہے کہ وہ نابالغ ہیں، ابھی ان کو عقل نہیں ہے ابھی۔ التی جعل اللہ لکم، کون سا مال؟ التی، وہ مال، جعل اللہ، بنایا اللہ تعالیٰ نے، لکم، تمہارے لیے، قیامن، گزارے کا سبب۔ دنیا کے اندر مال ایک زندگی کا سرمایہ ہے، مال ایک زندگی گزارنے کا ذریعہ ہے، مال ایک زندگی گزارنے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ مال، التی، وہ مال، جعل اللہ، بنایا اللہ نے، لکم، تمہارے لیے، قیامن، گزران کا سبب، گزارے کا سبب، تو ان کو دینا نہیں ہے ابھی۔ ورزقوہم، ان کو کھلاتے رہو، فیہا، اس میں سے، وکسوہم، اور ان کو پہناتے رہو، ان کے کھانے کی چیزیں اس میں سے جو ان کی وراثت ہے اس میں سے نکالو، اور جو ان کے کپڑے کی ضرورت ہے، پہنانے کی ضرورت ہے، اس میں سے نکالو۔ وقولوا لہم، اور کہو ان کو، قولا معروفا، معقول بات۔ کیسے اللہ کی ذات کیسے ہمیں ایک ایک چیز سمجھا رہی ہے کہ بھئی کیا کرنا ہے، ان کو معقول بات کرنی۔ معقول بات کیا؟ کہ دیکھو بیٹا، یہ مال آپ کا ہی ہے۔ اب دیکھو بچہ جب نابالغ ہے نا، اس وقت اس کو سمجھ نہیں، جب بالغ ہو جائے گا، ابھی شریعت تو نہیں اجازت دے رہی کہ یہ مال اس کے سپرد کر دو جب تک ہوشیاری تمیز کی عمر میں۔ تو اب کیا کریں گے کہ اس کو اعتماد میں لیا جائے گا کہ دیکھو مال آپ کا ہی ہے، یہ سب کچھ آپ کا ہے، آپ تھوڑا سا سنبھل جائیں، تو اس کے بعد یہ سارا سسٹم آپ کے سپرد کر دیا جائے گا۔ وقولوا لہم، اسی کو اللہ نے فرمایا وقولوا لہم، اور کہو ان کو، قولا معروفا، دستور کی بات، معقول بات۔ اچھا، اب یہ ہم نے جا کر سپرد تو ان کے کرنا ہے، مثال کے طور پہ 25 سال کی عمر میں ان کے سپرد کرنا ہے، مال، جائیداد، وراثت، کاروبار سب ان کے ہاتھ دینا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس سے پہلے کی ایک ڈیوٹی کیا ہے؟ فرمایا وابتلو، امتحان لو، آزماؤ، الیتامہ، یتیموں کو۔ کیسے آزمانا ہے؟ کہ بازار کے اندر بیچتے وقت
उनको कोई सौदा सल्फ उनके हाथ से मंगवाओ, उनके हाथ से कोई चीज़ बाज़ार से मंगवाओ। इससे उनकी आजमाइश होगी, जांच पड़ताल होती रहेगी, उनको तरीका आएगा पैसा खर्च करने का, चीज़ लेने देने का। इसलिए फरमाया वब्तलुल यतामा, और आजमाइश करते रहो यतीमों की, हत्ता इज़ा बलगुन निकाह, यहाँ तक कि जब वो पहुँच जाएं निकाह की उम्र, निकाह की उम्र तक पहुँच गए। ये निकाह की उम्र मैंने अर्ज कर दी कि बालिग होने की उम्र क्या है। अब इस उम्र तक वो पहुँच गए, उससे पहले आप उनकी आजमाइश शुरू कर दो। फिर वो निकाह की उम्र तक पहुँच जाएं, फिर उनके ऊपर और थोड़ा थोड़ा बोझ डालना शुरू करो। यकदम ये नहीं है कि सारे संदूक पैसों को उठाए और उसके हवाले कर दिए, ये पकड़ो भी आज के बाद तुम्हारा, नहीं। आहिस्ता आहिस्ता उनके हाथ में सामान देना शुरू कर दो। जब बालिग हो जाएं तो आहिस्ता आहिस्ता सुपुर्दगी। फ़इन आनस्तुम मिनहुम, फ़इन फिर अगर, आनस्तुम तुम महसूस करो, तुम देखो, मिनहुम उन यतीमों में, रुश्दन होशियारी। बालिग होने के बाद बाज़ बहुत चुस्त चालाक होते हैं, वो जैसे बालिग को 15-16 साल की उम्र तो वो संभाल गए, और बाद 20 साल की उम्र, बाद 25 साल, एंड है 25 साल। अगर उस वक्त संभाल गया, नहीं तो उसके बाद मुश्किल है संभालना उसको। तो आपने जब उनको महसूस कर लिया, फ़इन आनस्तुम फिर अगर तुम महसूस करो, तुम देखो, मिनहुम उन यतीमों में, रुश्दन होशियारी, फदफ़ाउ इलैहिम अमवालहुम, फदफ़ाउ फिर दे दो, इलैहिम उनको, अमवालहुम उनके माल, उनके माल उनके सुपुर्द कर दो। लो भाई ये तुम्हारी चीज़ थी, अब ये तुम्हें ही दे दी गई, तुम इसको संभालो। एक मसला मुकम्मल हो गया कि हमने किस वक़्त माल यतीमों का उनके सुपुर्द करना है। दूसरा मसला, वला ताकुलूहा, और ना खाओ तुम उस माल को इसराफन, ज़रूरत से ज़्यादा। शरीयत ने इजाज़त दी है कि भाई आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास गुंजाइश नहीं है। आप यतीम का कुछ हिस्सा उसमें से शामिल करते रहें, तो उनको भी खाने के साथ शामिल करते रहें। लेकिन जनाब क्या रोज़ाना कढ़ाइयाँ बन रही हैं, रोज़ाना ही मछली का प्रोग्राम चल रहा है, कभी फलां जगह सैर व तफरीह का प्रोग्राम चल रहा है, तो ये है ज़रूरत से ज़्यादा। कुरान पाक ने मना फरमा दिया, वला ताकुलूहा, ना तुम खाओ उस माल को इसराफन, ज़रूरत से ज़्यादा, वबिदारन और बगैर ज़रूरत के। एक है ज़रूरत से ज़्यादा और एक है ज़रूरत से पहले। अभी ज़रूरत है ही नहीं और ज़रूरत से पहले ही जनाब ज़रूरत है नहीं और कपड़े खरीद के रख लिए, ज़रूरत है नहीं और गाड़ी खरीद के रख ली, ज़रूरत है नहीं और जनाब फर्श और संगे मरमर पता नहीं क्या क्या पैसे लगा दिए। तो शरीयत ने ये देखें कितनी तफसील के साथ ये मसला समझा दिया कि वला ताकुलूहा, ना तुम खाओ। यहाँ खाने से मुराद ये नहीं कि सिर्फ खाने की चीज़ें, यहाँ इस्तेमाल मुराद है कि पैसे को इस्तेमाल नहीं करना। इसराफन ज़रूरत से ज़्यादा भी इस्तेमाल नहीं करना, वबिदारन और ज़रूरत से पहले भी नहीं करना। किस खतरे से? ऐ यकबरू, ये कि वो बड़े हो जाएंगे, वो बड़े होने से पहले पहले जितना इस्तेमाल कर सकते हो कर लो, फिर उसके बाद तो इन्होंने ले जाना है, फिर हमें क्या मिलेगा। देखें कैसे कुरान पाक में अल्लाह ने समझा दिया मसला। फरमाया कि बड़े होने से पहले पहले तुम उस पैसे को मत उड़ाओ। ये दूसरा मसला मुकम्मल हो गया कि हमें कहाँ तक इजाज़त है कि हम उस पैसे को इस्तेमाल कर सकते। तीसरा मसला, एक आदमी खुद साहिब हैसियत नहीं है और एक आदमी साहिब हैसियत है जो यतीम की परवरिश कर रहा है। अब जो साहिब हैसियत है इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो यतीम की परवरिश कर लेगा। अगर इसके पास पैसा खुद उसमें खाना पकाने में कम है तो उधर से उसका थोड़ा सा डाल के तो निज़ाम चल जाएगा। एक बंदा खुद साहिब हैसियत नहीं है, मिसाल इसकी अर्ज करता हूँ, दो यतीम बच्चे हैं और उनको स्कूल छोड़ना है, मिसाल है एक, और बाइक पे छोड़ना है, गाड़ी पे छोड़ना है, उसके पेट्रोल का भी खर्चा है, और इसके पास इतना पैसा नहीं है कि ये पेट्रोल का खर्चा भी रोजाना का बर्दाश्त करे।
تو اب اس کے لیے اجازت ہے کہ یہ اس میں سے کچھ خرچہ نکال سکتا ہے، یہ انہی کے خرچے میں ڈال سکتا ہے۔ اس سے بھی آگے شریعت اجازت دے رہی ہے کہ اگر آپ بالکل فقیر ہیں، محتاج ہیں، اور جو یتیم ہے ان کے وراثت کے اندر جو مال آیا ہے وہ اس قدر ہے کہ آپ اس میں سے تھوڑا سا حصہ اپنے گزارے کے لیے بطور اس کے کہ میں ان یتیموں کو پال رہا ہوں، حق الخدمت کے طور پر بھی لینا آپ کے لیے جائز ہے۔ یہاں تک شریعت نے اجازت دی ہے کہ اگر بندہ فقیر ہے تو تھوڑا بہت حق الخدمت کے طور پر بھی اس کے لیے لینا اجازت ہے۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا، اور جس شخص کو حاجت نہ ہو، جو شخص مالدار ہو، فَلْيَسْتَعْفِفْ، اس کو چاہیے کہ یتیموں کے مال سے بچے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، اور جو شخص محتاج ہو، فَلْيَأْكُلْ، پھر اس کو چاہیے کہ وہ کھا لے، بالمعروف، قانون کے مطابق، دستور کے مطابق۔ یہاں قانون اور دستور کون سا چلے گا؟ کوئی کتاب میں لکھا ہوگا؟ نہیں، اس کا دل ہی بتائے گا اس کو۔ یہ جو اللہ نے دل دیا ہے نا، یہ بتائے گا کہ بھئی تجھے کہاں تک اجازت ہے تجھے یہاں پہ لینے کی۔ اور بعد اس میں یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ یہ پیسہ اپنا نہیں، یہ دوسرے کا ہے، تو مجھے یہاں سے بس اتنا جس سے گزارا چل جائے بس۔ تو ایک مسئلہ پھر مکمل ہو گیا کہ کہاں تک انسان کو اجازت ہے یتیم کے مال سے پیسہ خرچ کرنے کی۔ آخری مسئلہ، اب یتیم کو وہ جو بالغ ہو چکا، وہ ہوشیاری کی عمر میں پہنچ چکا، اب اس کو ہم نے مال سپرد کرنا ہے۔ تو قرآن پاک میں الفاظ کیا آ رہے ہیں؟ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ، جب تم حوالے کرو، جب تم دو، الیہم ان کو، اموالہم ان کے مال، ان کے سپرد کرنے لگو، فَاشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو گواہ بنا لو ان پر، گواہی مقرر کر لو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ بھئی میں نے سارے کا ساری جائیداد، وراثت، کاروبار، سب کچھ ان یتیموں کے سپرد کر دیا، لڑائی جھگڑے سے بچ جائیں گے۔ کل کو کوئی اور بات اٹھا کے آپ کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں تو بچ جائیں گے اس سے۔ بالمعروف، یہ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، تو اللہ تعالیٰ کافی ہے حساب لینے والے۔ یعنی دنیا کے سامنے انسان نے گواہ بنا لینا ہے، لیکن سب سے بڑا گواہ اللہ کی ذات ہے، اس کو سامنے رکھ کر یہ ساری گواہیاں اور سارے معاملات کرنے، کیونکہ اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ بس یہ انسان کے ذہن میں جب ہوگا پھر دو نمبری اور گڑبڑ نہیں ہوگا کسی معاملے میں۔ تو یتیموں کا مال ان کے سپرد ہو چکا۔ اگلی آیت مبارکہ میں وراثت کا مسئلہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک صحابی تھے، حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی دو بیٹیاں تھیں جو کہ بالغ تھیں، اور ایک ان کا بیٹا تھا جو نابالغ تھا، اور ایک بیوی۔ یہ چار وارث تھے پیچھے جائیداد کے، مال کے۔ زمانہ جاہلیت میں عورت کو تو وارث سمجھا ہی نہیں جاتا تھا۔ عورت وارث نہیں ہے، نہ جائیداد میں، نہ پیسے میں، کاروبار میں، کسی چیز میں عورت وارث ہے ہی نہیں۔ اب جب عورت وارث نہیں، اچھا نمبر دو، جو نابالغ بچہ ہے اس کو بھی وارث نہیں سمجھا جاتا تھا، کیونکہ عرب کے ہاں محاورہ یہ استعمال ہوتا تھا کہ جو شاہ سوار ہوگا وہ وارث ہوگا، جو گھوڑے پر سوار ہو کے دشمن کا مقابلہ کرے وہ وارث ہوگا۔ اب عورت کہاں گھوڑے پہ سوار ہوگی؟ یہ اجماعی طور پر، کلی طور پر مسئلہ ہے۔ ویسے کوئی ایک آدھ اگر سوار ہو جانا اس کا نہیں، تو سوار ہونے کے لیے مرد، لہذا صرف مرد ہی وارث ہوگا، عورت وارث نہیں ہو سکتی۔ یہ زمانہ جاہلیت کا مسئلہ، عورت بالکل وراثت سے محروم۔ اب اس قانون کے مطابق بیوہ عورت کی بھی چھٹی، اس کو بھی کچھ نہیں ملے گا۔ دو بالغ بچیاں، ان کی بھی چھٹی، ان کو بھی کچھ نہیں ملا۔ اب جو دوسرا قانون ہے کہ جو نابالغ بچہ ہوگا، نابالغ لڑکا ہوگا، اس کو بھی کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ یہ بھی ابھی شاہ سوار نہیں ہے۔ تو لہذا ان کے
یہ جو بچیاں تھیں ان کے چچا زاد بھائی آئے، چچے کے بیٹے آئے اور انہوں نے آ کر پوری جائیداد پر قبضہ کر لیا، وراثت جائیداد سب کچھ سمیٹ لیا۔ بھئی کیوں؟ کہتے ہیں کہ یہ تو وارث ہی نہیں ہے، ہم وارث ہیں اس کے۔ اب یہ بیوہ عورت بیچاری پریشان کہ دو بچیاں جوان ہیں، ان کی شادی کی عمر ہے، میں کہاں جاؤں گی اب؟ اس نے ان دو جو چچا زاد بھائی آئے تھے ان سے درخواست کی کہ دیکھو اگر آپ مال سارا لینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے لے لو، ایک درخواست میری پوری کر لو کہ یہ جو دو بچیاں ہیں پھر ان کے ساتھ شادی کر لو، تاکہ میرا یہ بوجھ تو ختم ہو جائے، باقی بیٹا رہ جائے گا چھوٹا اور میں چلو ہم گزارا کرتے رہیں گے کہ جو بھی معاملہ ہوگا۔ نہیں، ہم نہیں کریں گے ایسے۔ تو حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی جو اہلیہ محترمہ ہیں یہ کیس لے کر آ گئی میرے اور آپ کے پیارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیس سنا، سننے کے بعد خاموشی اختیار فرمائی، اس انتظار میں کہ اللہ تعالیٰ اس کالے قانون کو ختم فرمائیں گے، کوئی قانون ضرور نازل فرمائیں گے۔ تو میرے اللہ نے قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، فرمایا للرجال نصیب، مردوں کا بھی حصہ ہے، للرجال نصیب، رجال رجل کی جمع، مردوں کا بھی حصہ ہے، مما ترک الوالدان، ان چیزوں میں جو والدین چھوڑ جائیں، والاقربون، اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، جو وراثت قریبی رشتہ داروں سے آئے، والدین سے آئے، مردوں کا حصہ ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ وللنساء، اور عورتوں کا بھی نصیب حصہ ہے، مما ترک الوالدان، اس چیز میں جو چھوڑ جائیں والدین، والاقربون، اور قریبی رشتہ دار۔ تو اللہ نے الگ الگ بیان فرما دیا کہ زمانہ جاہلیت ہو، جاہل لوگو یہ کیا کر رہے ہو کہ تم نے مردوں کا حصہ تو نکال دیا لیکن عورتوں کا حصہ کہاں ہے؟ عورت کا حصہ ہی کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے الگ بیان فرما دیا کہ جس طرح مردوں کا حصہ ہے اس طرح عورتوں کا بھی حصہ ہے، کتنا ہے وہ آگے اگلی آیات کے اندر آئے گا، وہاں پر اللہ تعالیٰ تفصیل بیان فرمائے گی۔ اچھا، آگے ایک اور مسئلہ بیان فرما دیا، فرمایا مما قل منہ او کثر، مما اس چیز میں، قل کم ہو، منہ اس سے، او کثر یا زیادہ ہو، وہ جو وراثت ہے، وہ جو جائیداد ہے، وہ جو چیز ہے، وہ وراثت کے اندر وہ چاہے کم ہے تب بھی مرد اور عورت دونوں اس میں شریک ہیں، چاہے وہ زیادہ ہے تب بھی یہ مرد اور عورت دونوں وراثت کے اندر شریک ہیں۔ نصیبا مفروضہ، حصہ ہے مقرر کیا ہوا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کو حصے دار بنا دیا، دونوں حصے دار ہیں اور دونوں کا حصہ ہے، یہاں پر کتنا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات مبارکہ کے اندر بیان فرمایا۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور بلا کر یہ قانون جب اللہ تعالیٰ کا سنا دیا تو وہ ساری جائیداد وراثت واپس لی گئی اور بیٹے کو آدھا مال دے دیا گیا اور باقی آدھا مال بیٹیوں کو اور جو بیوہ تھی ان کو مل گیا اور ساری جائیداد ان کو مل گئی۔ یہ ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی شان، جس نے عورت کو آ کر یہ حق دیا۔ اور آج کل کتنے غاصب، لٹیرے اور ڈاکو کہ جو بھائی اپنی بہنوں کو حصہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ زمانہ جاہلیت اور آج کے زمانے میں کیا فرق رہا؟ قرآن پاک نے یہ نہیں کہا کہ بھئی عورتوں کا حصہ صرف فلاں جگہ سے ہے باقی جگہ سے نہیں، اب گھر جتنے ہیں سارے وہ لڑکوں کو بانٹ دیے، اب کچھ بھی نہیں باقی پیچھے بچا، کوئی چھوٹی موٹی کوئی چیز بچی وہ لڑکیوں کے لیے، چلو بھئی جو کسی نے دیا بھی نہیں تو احسان کیا، تو انہوں نے یہ کام کر دیا۔ بھئی یہ قرآن پاک کا معاملہ ہے، شریعت مطہرہ کا معاملہ ہے، جس خون کے اندر باپ کے خون سے بیٹا ہے اسی باپ کے خون سے بیٹی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان معاملات کو دیکھیں اور عورت کو ہر جگہ پر ہم حقدار مقرر کریں کہ جہاں جہاں اس کا حصہ بنتا ہے اس کو وہیں سے پورا حصہ ملنا چاہیے۔ مفسرین اکرام نے یہاں تک بات لکھی ہے کہ اگر ایک گز کپڑا وراثت کے مال میں موجود ہے اور اس کے 10 وارث موجود ہیں تو وہ ایک گز کپڑا بھی 10 وارثوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ اس کو پھاڑ پھاڑ کے تقسیم کر دیا جائے، نہیں،
بلکہ اس کو بیچو، بیچ کے بعد تقسیم کرو، یا کوئی ایک بندہ اس کو رکھ لے اور باقیوں کو اس کے پیسے ادا کرے۔ یہاں تک باریک مسئلہ لکھا ہے، آپ اندازہ لگائیں اس کو۔ اور آج کل گھر کے اندر فوتگی ہو جائے، کوئی بڑا آدمی فوت ہو جائے، تو جو گھر کے اندر ایک دو بندے ہیں وہ سارا مال اپنے پاس ہی رکھ کے اپنی مرضی سے صدقے خیرات بھی جا رہی ہیں، اپنی مرضی سے اس کے کپڑے کبھی کسی کو دے دیے، کوئی کسی کو دے دیے، کوئی جوتا اٹھا کے کسی کو دے دیا، گھڑی اٹھا کے کسی کو دے دی، کوئی خود پہن لی کچھ۔ بھئی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی، یہاں تک لکھا ہے کہ جو مرنے والے کے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے اس نے، اور وہ جب اتارے گئے تو وہ بھی وراثت کے مال کے اندر اس کو رکھ کر اس کو بھی تقسیم کے عمل میں لایا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا